अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ। आज सुबह की तहरीर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। दुखी हूँ मैं तो है वो भी इसी उफ्ताद में शायद, दुखी हूँ मैं तो है वो भी इसी उफ्ताद में शायद, सुलगता होगा दिल उसका भी मेरी याद में शायद, सुलगता होगा दिल उसका भी मेरी याद में शायद। दुखी हूँ मैं तो है वो भी इसी उफ्ताद में शायद, सुलगता होगा दिल उसका भी मेरी याद में शायद। तेरी खुशबू तेरा साया तेरी आवाज़ की गूंजें, तेरी खुशबू तेरा साया तेरी आवाज़ की गूंजें, यही कुछ बच गया होगा दिले बर्बाद में शायद, यही कुछ बच गया होगा दिले बर्बाद में शायद। नहीं उड़ने के काबिल तो कफस को खोल डाला है, नहीं उड़ने के काबिल तो कफस को खोल डाला है, रहम कुछ आ गया होगा दिले सैयाद में शायद, रहम कुछ आ गया होगा दिले सैयाद में शायद। मेरी दीवानगी लगती मुझे कुछ जीनी आती है, मेरी दीवानगी लगती मुझे कुछ जीनी आती है, कोई मजनू भी है गुजरा मेरे अजदाद में शायद, कोई मजनू भी है गुजरा मेरे अजदाद में शायद। मेरी दीवानगी लगती मुझे कुछ जीनी आती है, कोई मजनू भी है गुजरा मेरे अजदाद में शायद। तेरे जो अहदो पैमा थे हमेशा साथ रहने के, तेरे जो अहदो पैमा थे हमेशा साथ रहने के, है शामिल वो वसीक़ा भी मेरी असनाद में शायद, है शामिल वो वसीक़ा भी मेरी असनाद में शायद। तेरे जो अहदो पैमा थे हमेशा साथ रहने के, है शामिल वो वसीक़ा भी मेरी असनाद में शायद। तेरे दर पे दीवानों का तेरे मजमा लगा रहता, तेरे दर पे दीवानों का तेरे मजमा लगा रहता, कमी आती नहीं इनकी कभी तादाद में शायद, कमी आती नहीं इनकी कभी तादाद में शायद। तेरे दर पे दीवानों का तेरे मजमा लगा रहता, कमी आती नहीं इनकी कभी तादाद में शायद। लिए हाथों में कासा तेरे दर पे आन बैठा हूँ, लिए हाथों में कासा तेरे दर पे आन बैठा हूँ, मिलेगी कुछ मोहब्बत तो मुझे इमदाद में शायद, मिलेगी कुछ मोहब्बत तो मुझे इमदाद में शायद। लिए हाथों में कासा तेरे दर पे आन बैठा हूँ, मिलेगी कुछ मोहब्बत तो मुझे इमदाद में शायद। तेरी तारीख़ पैदाइश को हूँ मैं घूरता रहता, तेरी तारीख़ पैदाइश को हूँ मैं घूरता रहता, मेरी किस्मत का हिंसा है इन्हीं आदाद में शायद, मेरी किस्मत का हिंसा है इन्हीं आदाद में शायद। तेरी तारीख़ पैदाइश को हूँ मैं घूरता रहता, मेरी किस्मत का हिंसा है इन्हीं आदाद में शायद। ना तेरा नाम लिखूं फिर भी दुनिया जान जाती है, ना तेरा नाम लिखूं फिर भी दुनिया जान जाती है, तेरी तस्वीर है झलके मेरी रूदाद में शायद, तेरी तस्वीर है झलके मेरी रूदाद में शायद। ना तेरा नाम लिखूं फिर भी दुनिया जान जाती है, तेरी तस्वीर है झलके मेरी रूदाद में शायद। बड़ी तादाद में हैं जो शिकारे हुस्न हैं तेरे, बड़ी तादाद में हैं जो शिकारे हुस्न हैं तेरे, गिना जाएगा मुझको भी इन्हीं अफराद में शायद,
گنا جائے گا مجھ کو بھی انہی افراد میں شاید۔ بڑی تعداد میں ہیں جو شکار حسن ہیں تیرے، گنا جائے گا مجھ کو بھی انہی افراد میں شاید۔ عطا ہے شعر کہنے میں تجھے فیصل فراوانی، عطا ہے شعر کہنے میں تجھے فیصل فراوانی، ہے ملتی خوب تجھ کو یہ دعا بھی داد میں شاید، ہے ملتی خوب تجھ کو یہ دعا بھی داد میں شاید۔ عطا ہے شعر کہنے میں تجھے فیصل فراوانی، ہے ملتی خوب تجھ کو یہ دعا بھی داد میں شاید۔ دکھی ہوں میں تو ہے وہ بھی اسی افتاد میں شاید، سلگتا ہوگا دل اس کا بھی میری یاد میں شاید۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ پہلا جو شعر ہے اس غزل کا مطلع جو ہے وہ عموماً عاشق کو یہی امید ہوتی ہے کہ اس کا جو معشوق ہے، جو محبوب ہے، وہ بھی اس کی طرح جو ہے وہ عشق میں تڑپ رہا ہوگا، اس کو یاد کرتا ہوگا۔ تو اسی امید پہ ہے یہ شعر کہ دکھی ہوں میں تو ہے وہ بھی اسی افتاد میں شاید، سلگتا ہوگا دل اس کا بھی میری یاد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک عاشق کے دل کے متعلق ہے کہ دل برباد بھی ہو جائے، سب کچھ دل میں تباہ ہو جائے، تب بھی جو معشوق ہے اس کی تصویر، اس کی خوشبو، اس کی آواز کی بازگشت جو ہے وہ قائم رہتی ہے دل میں۔ تو شعر ہے کہ تیری خوشبو، تیرا سایہ، تیری آواز کی گونجیں، یہی کچھ بچ گیا ہوگا دل برباد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک صیاد سے متعلق ہے جو پرندوں کو قید کرتا ہے۔ تو صیاد جو ہے وہ جو ایک ہے بڑا ظالم شخص ہوتا ہے، یعنی اسی کو تشبیہ دی جاتی ہے شاعری میں، ایک ظالم جو ہے وہ ظالم شخص جو کہ لوگوں کو قید کرتا ہے اور اس کو رومانوی لحاظ سے دلوں کو کیپچر کرنے والا، اس قسم کے معاملات اس سے کیے جاتے ہیں، لیکن اسے بہرحال ایک ظالم شخص کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس میں رحم کا کوئی عنصر نہیں ہوتا۔ تو اسی شعر میں بھی حالانکہ رحم کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو پہلا مصرع اس میں یہی ذکر ہے کہ جب اڑنے کی طاقت نہیں بچی تو پنجرا جو ہے یا قفس جو ہے اس کو کھول دیا، یعنی اس نے خود کو رحم دل بھی ثابت کیا، لیکن کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب اڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پنجرا کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کی ایک یہ جو ہے چالاکی ہے، رحم نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نہیں اڑنے کے قابل تو قفس کو کھول ڈالا ہے، رحم کچھ آ گیا ہوگا دل صیاد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے وہ بہت میرا اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ہے۔ اس میں جو ہے وہ دیوانگی کو جو ہے جینیٹک ایک کنڈیشن جو ہے وہ کہا گیا، یعنی جینیاتی کا لفظ استعمال کیا جو کہ انگلش میں جینیٹک کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو کہ نسل در نسل جینز کے تھرو منتقل ہوتی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ میری دیوانگی لگتی مجھے کچھ جینیاتی ہے، میری دیوانگی لگتی مجھے کچھ جینیاتی ہے، کوئی مجنوں بھی ہے گزرا میرے اجداد میں شاید، کوئی مجنوں بھی ہے گزرا میرے اجداد میں شاید۔ اجداد جو ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ آباء و اجداد کہتے ہیں بزرگوں کو، جو آپ کی پچھلی نسلیں ہوتی ہیں ان کو، تو اس کے متعلق ہے کہ ان میں کوئی مجنوں بھی شاید گزرا ہوگا۔ میری دیوانگی لگتی مجھے کچھ جینی آتی ہے، کوئی مجنوں بھی ہے گزرا میرے اجداد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے وہ عہد و پیما جو کرتا ہے محبوب آپ سے، اور جو پورے نہیں ہوتے لیکن ہمیشہ ساتھ رہنے کے، تو وہ جو آپ کی زندگی کی اسناد ہوتی ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، اس کا وہ پارٹ ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کی آپ کی، چاہے وہ پوری ہو نہ ہو، لیکن ایک طرح کی آپ کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ سے آپ کے محبوب نے یہ وعدے کی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تیرے جو عہد و پیما تھے ہمیشہ ساتھ رہنے کے،
ہے شامل وہ وثیقہ بھی میری اسناد میں شاید، ہے شامل وہ وثیقہ بھی میری اسناد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک حسین جو ایک عموماً ہوتا ہے کہ جو حسن ہوتا ہے اس کے بہت سے دیوانے ہوتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، تو اس کو اس شعر میں کیا ہے کیپچر کے تیرے در پہ دیوانوں کا تیرے مجمع لگا رہتا، کمی آتی نہیں ان کی کبھی تعداد میں شاید، کمی آتی نہیں ان کی کبھی تعداد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے اس میں انہی دیوانوں میں خود کو شامل کیا ہے کہ میں بھی ایک کاسا یعنی کشکول لیے تیرے در پہ کھڑا ہوں کہ شاید امداد میں ہی کچھ محبت مل جائے، لیے ہاتھوں میں کاسا تیرے در پہ آن بیٹھا ہوں، لیے ہاتھوں میں کاسا تیرے در پہ آن بیٹھا ہوں، ملے گی کچھ محبت تو مجھے امداد میں شاید، ملے گی کچھ محبت تو مجھے امداد میں شاید۔ اگلا شعر اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، اب ذرا مختلف سا شعر ہے۔ انسان جو ہے اپنی قسمت کے جو ہے بہتری کی کھوج میں رہتا ہے اور ایسی چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے جو اس کی قسمت کے لیے بہتر ہو، اور تو انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو جو چیز پسند ہے وہ اس کی قسمت میں اس کی قسمت کو مزید سنوارے۔ تو بعض لوگوں کو نیومرولوجی یعنی نمبروں کا جو ہے اس سائنس جو ہوتی ہے اس میں یقین ہوتا ہے اور وہ لکی نمبرز میں بہت بلیو کرتے ہیں، تو ان کے متعلق ہے، یعنی ان لوگوں اس سائنس سے متعلق ہے کہ تیری تاریخ پیدائش کو ہوں میں گھورتا رہتا، تیری تاریخ پیدائش کو ہوں میں گھورتا رہتا، میری قسمت کا ہندسہ ہے انہی اعداد میں شاید، میری قسمت کا ہندسہ ہے انہی اعداد میں شاید، تیری تاریخ پیدائش کو ہوں میں گھورتا رہتا، میری قسمت کا ہندسہ ہے انہی اعداد میں شاید۔ اگلا جو شعر ہے وہ بعض اوقات انسان نام نہ بھی لے کسی کا تو اس کی تحریر میں یا اس کی باتوں میں دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یعنی جو اس کا ذکر ہے وہ کون ہے، تو اسی سے متعلق ہے کہ نہ تیرا نام لکھوں پھر بھی دنیا جان جاتی ہے، نہ تیرا نام لکھوں پھر بھی دنیا جان جاتی ہے، تیری تصویر ہے جھلکے میری روداد میں شاید، تیری تصویر ہے جھلکے میری روداد میں شاید۔ اگلا شعر وہی جو پہلے ذکر کیا تھا کہ حسن کے دیوانے بہت ہوتے ہیں، ایک انار 100 بیمار والی کہانی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ بڑی تعداد میں ہیں جو شکار حسن ہیں تیرے، گنا جائے گا مجھ کو بھی انہی افراد میں شاید، بڑی تعداد میں ہیں جو شکار حسن ہیں تیرے، گنا جائے گا مجھ کو بھی انہی افراد میں شاید۔ آخری جو مقطع ہے غزل کا وہ بھی میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جو شاعری ہے وہ خدا کی دین ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نیچرل ہے، اس کو جو ہے وہ ایک یعنی سیکھنا بہت مشکل کام ہے، جس کو یہ دین ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو داد ہے اس میں شاید دعائیں بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس میں شعر اس طرح ہے کہ عطا ہے شعر کہنے میں تجھے فیصل فراوانی، عطا ہے شعر کہنے میں تجھے فیصل فراوانی، ہے ملتی خوب تجھ کو یہ دعا بھی داد میں شاید، ہے ملتی خوب تجھ کو یہ دعا بھی داد میں شاید۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے واقعی شاعری میں بڑی فراوانی ہے، میں کافی لکھتا ہوں، اور تو وہ ایک تو یہ ہے شعر کا پہلا جو مصرع ہے اس میں یہ کہ فراوانی جو ہے عطا ہے یعنی اللہ کی دین ہے۔ دوسرے شعر میں شکر گزار ہوں اپنے فالوورز کا، اپنے میری شاعری کو پسند کرنے والے لوگوں کا، ان میں سے بہت سے لوگ اکثر مجھے کامنٹس میں بھی دعائیں دیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ دل میں بھی دعائیں دیتے ہوں گے، تو ان دعاؤں کا بھی بہت بڑا اثر ہے اس فراوانی میں۔ تو دوبارہ پیش کرتا ہوں شعر کے عطا ہے شعر کہنے میں تجھے فیصل فراوانی، ہے ملتی خوب تجھ کو یہ دعا بھی داد میں شاید۔ جی تو یہ تھی غزل، اور امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ
آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل تک، اللہ حافظ۔